बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 में इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, फमन हाज्जक फीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। कुरान मजीद की ये जो आयत है, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट की तरफ इशारा कर रही है। मेरी मुराद ईद मुबाहला है। सदर इस्लाम में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम नजरान के जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनके जो बड़े बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स थे, उलमा थे उस ज़माने के, वहाँ के उलमा और वहाँ के जो लोग हैं, उनके नाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम एक नामा लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं और उसमें उन सबको इस्लाम की दावत देते हैं। अब ये जो लेटर जब उनको मिल जाता है तो वहाँ के जो उलमा हैं वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत पर लब्बैक नहीं कहते, बल्कि वो डिसाइड करते हैं कि एक वफद उलमा की शक्ल में वो जाएगा मदीना और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले के ऊपर डिबेट करेगा, निगोशिएशंस करेगा, मुज़ाकिरात करेगा, बहस करेगा, मुनाजरा करेगा और फेस टू फेस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इस्लाम की दावत दी है, इस मौजू पर बहस करेगा। बहरहाल ये आ जाते हैं, मदीने में आ जाते हैं और मस्जिद में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनसे मुनाजरा हो जाता है, इनसे बहस व मुबाहिसा हो जाता है और जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जो टॉपिक होता है, जो डिस्कशन होती है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होते हैं। क्योंकि ईसाइयों का ये एतकाद है, उनका ये बिलीफ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो खुदा के बेटे हैं। बहरहाल इस मौजू के ऊपर जो है वो डिस्कशन होती है, लेकिन ये जो डिस्कशन है, ये जो डिबेट है, ये जो मुनाजरा है, ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता और बात यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी इसमें शिद्दत पैदा होती है और मुबाहले की तरफ जो है वो बात निकल जाती है। तो जब ये जो डिबेट है और डिस्कशन है, ये किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती, तो खुदावंद मुतआल की तरफ से आयत नाजिल होती है जो कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 है। ये आयत नाजिल होती है, इसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म मिलता है कि ये लोग लॉजिक को नहीं मानते, इन्होंने आपके दलाइल जो है वो कबूल नहीं किए, तो अब आखिरी हल ये है कि इनको मुबाहला की दावत दो। नाज़रीन मोहतरम, मुबाहला से मुराद ये है, ये एक टेक्निक होती है अपनी हक्कानियत के इस बात के लिए। उस जमाने में इसको एक टेक्निक के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, एक टूल और वसीले के तौर पे अपनी हक्कानियत के इस बात के लिए इसका इस्तेमाल होता था। जब गुफ्तगू से, बातचीत से, डिबेट से, डिस्कशन से, मुनाजरा से किसी बात का सलूशन और रेजोल्यूशन नहीं निकलता था, तो फिर उस जमाने में होता यह था कि दोनों जो फरीकैन हैं, जो दो पार्टीज हैं, वो मिलकर आबादी से, जो पॉपुलेटेड एरिया है, उससे बाहर निकल जाती थी और फिर वहाँ
خدا کے حضور یہ حاضر ہوتے تھے، یعنی کھلے آسمان تلے، اور وہاں پھر ایک دوسرے پر لانتے تھے، ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کرتے تھے، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا قہر اور اپنا عذاب جو ہے وہ نازل کرے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت کا ترجمہ جو امپورٹنٹ حصہ ہے اس کا یہ ہے کہ فَقُلْ، اے رسول تم ان لوگوں سے کہہ دو، تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، کہ آپ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو ساتھ لے کے آؤ، ہم اپنی جانوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم نفرین کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، اور جھوٹوں پر جو ہے وہ خدا کی لعنت ہو۔ عزیزان محترم، یہاں پر میں اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے وہ بھی بتاتا چلوں۔ آپ نے سنا تو ہوگا حدیث قصہ۔ جو حدیث قصہ کا ایونٹ ہے یہ بھی ایک ویل ڈیزائنڈ، ویل پلانڈ ایونٹ تھا۔ یہ اسی دن، مباہلہ کے دن جو ہے یہ ایونٹ بھی جو ہے یہ واقعہ بھی رونما ہوا ہے۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی اور مباہلہ کے لیے جگہ اور ٹائم اور دن یہ سب مشخص ہو گئے، تو مباہلہ کے لیے نکلنے سے پہلے ہوا یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اور پھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، قصہ کہتے ہیں عربی میں چادر کو، اور انہیں اپنی ابا یا اس چادر یمنی کے نیچے ان کو لیا، اور پھر خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، خدایا پروردگارا میرے اہل بیت یہ ہیں جو اس وقت چادر کے نیچے میرے ساتھ موجود ہیں، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی الی آخر۔ یہ گفتگو، یہ دعا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند متعال سے مانگتے ہیں تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ آیے تطہیر یہاں پر نازل ہوتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پھر یہ ایونٹ جو ہے حدیث قصہ کا، یہ پہلے یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، چادر تطہیر کے اندر پنجتن جو ہے ان کو مشخص کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد خداوند متعال کی طرف سے جب ان 5 ہستیوں کو، رسول خدا سمیت 4 ہستیاں اور تو یہ ٹوٹل پنجتن جن کو ہم کہتے ہیں، تو آیے تطہیر کی شکل میں ان کو طہارت کا ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ بھی جب مل جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 4 ہستیوں کو لے کر نکل جاتے ہیں مباہلہ کے لیے۔ تو جو سینیریو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کے نکل جاتے ہیں، جو نکلنے کا سٹائل ہے وہ بھی بہت زیادہ یہاں پر مہم ہے کہ کیسے یہ خانوادہ جو ہے، یہ فیملی، یہ پنجتن جو ہے مباہلہ کے لیے جو ہے وہ اس میدان کی طرف، جو جگہ مشخص کی گئی تھی اس کی طرف نکل جاتے ہیں، عیسائیوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے ہیں، دائیں ہاتھ سے امام حسن علیہ السلام کو پکڑا ہوا ہے، بائیں ہاتھ سے امام حسین علیہ السلام کو پکڑا ہوا ہے، پشت پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا چل رہی ہیں، اور ان کی پشت پر جو ہے ان کے پیچھے علی علیہ السلام جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ یہ تھا، یہ ایک ایسا ایک سیدھا سادہ ایونٹ نہیں تھا، ایک بہت بڑا پولیٹیکل
یہ جو ہے وہ سینیریو تھا، اور اس میں آپ دیکھیں فرنٹ پر جو ہے وہ نبوت ہے، اور دائیں لیفٹ رائٹ میں امامت ہے، پشت پر بھی امامت و ولایت و خلافت ہے، درمیان میں جناب سیدہ ہے جو نبوت اور امامت کو ملانے والی کڑی ہے، ان دونوں چیزوں کو ملا رہی ہے آپس میں۔ تو اس سینیریو کے ساتھ جو ہے یہ چلے جاتے ہیں مباہلہ کے لیے، اور اس طرف سے جو ہی عیسائی اسکالرز جو ہیں، انٹلیکچوئلز، اور وہاں کے جو ریلیجیس علماء تھے، اور ان کا جو سب سے بڑا تھا، وہ جب اس منظر کو، اس خوبصورت بیوٹیفل سینیریو کو جب دیکھتے ہیں تو وہ فوراً جو ہے وہ مباہلہ کرنے سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو بڑا ہے اس کا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ اگر یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تو خداوند متعال جو ہے پہاڑ کو بھی جو ہے اس کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ تو عزیزان محترم، آپ سب کی خدمت میں اس حوالے سے ہدیہ تبریک عرض سے بہت بڑا دن ہے، تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے یہ دن بہت بڑا دن ہے۔ اب آخر میں ایک چھوٹا سا یہاں پر ٹچ دے کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں اس آیت کے ذیل میں کچھ انہوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابناءنا کی جگہ پر صرف امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ کر لیا، اپنے ساتھ لے گیا۔ نساءنا، عورتوں کی جگہ پر صرف کے صرف جو ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ لے گئے، اور انفسنا کی جگہ پر صرف امام علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا۔ اب تفسیر المیزان میں اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، بھائی مدینے کی آبادی تو بہت بڑی تھی، بہت بڑی پاپولیشن تھی، بہت سارے صحابہ بھی موجود تھے، کسی کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا سکتے تھے، خواتین بھی بہت تھیں، ان میں سے بھی کسی کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے تھے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چار کا انتخاب کیا۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ جو مصادیق تھے ابناءنا کی جگہ پر، یعنی بیٹوں کے لیے جو مصادیق تھے، وہ جو مصادیق تھے وہ ان دو میں ہی منحصر تھے، تیسرا کوئی مصداق ہی نہیں تھا۔ اسی طرح نساءنا کی جگہ پر صرف جناب سیدہ کو لے گئے، چونکہ جو کوالٹیز تھیں وہ صرف کے صرف اس ایونٹ کے حوالے سے وہ ان کے اندر جو ہے وہ موجود تھی، اور کوئی مصداق ہی نہیں ملا۔ اور اسی طرح سے انفسنا کی جگہ پر بھی صرف امام علی علیہ السلام کو لے کر گئے، چونکہ ان کو کوئی اور مصداق، کوئی اور فرد نہیں ملا۔ تو عزیزان محترم، عید مباہلہ جو ہے، روز مباہلہ، یہ باطل پر حق کی فتح کا دن ہے، یہ توحید کی حقانیت کا دن تھا، اسی طرح سے امامت و خلافت کی بھی حقانیت کا دن تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین مبین اسلام سے آشنائی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔